अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मंगल है 4 नवंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। कल DGISPR से जो सहाफ़ियों की तफसीली मुलाकात हुई, जिसको हमने रिपोर्ट किया अपने वीलॉग में, उसमें एक बड़ा अहम और सेंसिटिव सवाल था हथियारों के तजुर्बात के हवाले से। वो अधूरा सवाल और उसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जवाब आज कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया। चूँकि वो सवाल इस नाचीज़, इस खाकसर का था, लिहाजा वो सवाल और उसका जवाब आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरा, 27वीं आईनी तरमीम जिसका बिगल बज चुका है, खबरों में है, हर तज्जिया निगार, हर सहाफ़ी, हर रिपोर्टर 27वीं आईनी तरमीम में क्या छुपा है, कौन से साम बरामद होने हैं पटारी से, वो बयान कर रहा है। हमारे पास जो अंदर की खबर है, 4 से 5 अहम निकात हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के किसी नए ओहदे से जुड़ी तरमीम हो, या मुद्दत मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हो, या कुछ और। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का इख्तियार, या मजिस्ट्रेटी निज़ाम की बहाली, या फिर 30 नवंबर किस शख्सियत की रिटायरमेंट की उम्र है, उससे पहले पहले उसकी तैनाती करनी है किसी एक अहम ओहदे में, इसलिए जल्दी है इस तरमीम की। तरमीम कब आ रही है और क्यों जल्दी है, ये बैकग्राउंड भी आपकी खिदमत में रखेंगे। और पीपल्स पार्टी ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में ट्वीट किया, वो एक स्क्रिप्ट है, मिली भगत है, या दबाव बढ़ाने के मुतरादिफ को बात है। मेरे पास खबर इस सब के बरअक्स है। तो आइए सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं, जो अधूरा सवाल एक रह गया उस हवाले से। देखिए, चूँकि हम नोट्स भी लेते हैं, सहाफ़ियों का काम है, तो कल मैंने DGISPR से 4 बड़े बुनियादी और मुख्तसर सवाल किए थे। एक सवाल बड़ा अहम था जो इस सिलसिले में था, क्योंकि उसमें अवामुन्नास की तवज्जो थी। पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है, चाहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, चाहे भारत के साथ मामला हो, या अफ़गानिस्तान की सरहदों पे गर्मी हो, तो मुसलसल हालत जंग में पाकिस्तान रहा और है। तो इस तनाजुर में जो हरनाई बलूचिस्तान का एक मुकाम, वहाँ पे आसमान पर जो धनक के कुछ मुख्तलिफ बेतरतीब रंग बिखरे, जिसकी बुनियाद पर यह कयास राय की गई, स्पेकुलेशन की गई कि एज़ इफ़ पाकिस्तान ने वो अहम हथियार जो है उसका तजुर्बा किया है, कोई मिसाइल सिस्टम का तजुर्बा किया है। और उसके ऊपर कुछ इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मुसलसल राय ये थी कि पाकिस्तान ने वाक़यतन किसी हथियार का, किसी मिसाइल सिस्टम का तजुर्बा किया है। गो के पाकिस्तान का जो महकमा मौसमियात है, वो मिसाइल के हवाले से बात तो नहीं करता, लेकिन उसने उस तस्वीर को देखते हुए, उन रंगों को देखते हुए कहा कि ये जो धनक है या कौसे क़ज़ा है, उसकी मुख्तलिफ हैयतें हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, जो बसा औक़ात मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस शक्ल में बनती हैं कि यूँ लगता है जैसे कोई मिसाइल मुख्तलिफ सर्कल्स पूरे करता हुआ आसमान से गुजरा है। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की राय थी कि पाकिस्तान ने कुछ अहम तरीन हथियारों का तजुर्बा किया है। बिलखुसूस भारत में इस हवाले से बड़ी राय पाई जाती थी। तो मेरा स्पेसिफिक सवाल ये था DGISPR से, जो मैंने लिखा भी है सवाल, उसका जवाब भी लिखा। रिपोर्ट करने के लिए आप नोट्स लेते हैं। तो मेरा शरीफ चौधरी साहब से सवाल ये था, अहमद शरीफ चौधरी साहब से, कि क्या पाकिस्तान ने हरनाई के मुकाम पर बलूचिस्तान में रिसेंटली किसी नए हथियार या किसी नए मिसाइल का तजुर्बा किया है। ये पर्टिनेंट मेरा उनकी खिदमत में सवाल था। और ये सवाल इसलिए रेलिवेंट था कि आपको याद है कि हालिया दिनों डोनाल्ड ट्रंप साहब भी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से एक प्रोग्राम में तबसरा कर रहे थे। तो लेकिन सवाल पर्टिनेंट था बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हालिया मुबैना तजुर्बात के हवाले से। तो उसका उनका जो जवाब था, हालांकि सवाल मेरे 4 थे जो मैं कल वीलॉग में रिपोर्ट कर चुका हूँ। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आज सारा दिन ये नेशनली इंटरनेशनली स्टोरी डिस्कशन में रही, और चूंकि सवाल मेरा है तो मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैं उसकी वजाहत करूँ। उनका जवाब ये था कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, एक मुसलसल इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हमारे लेफ्ट राइट जो बॉर्डर्स हैं, जो सूरत हाल दरपेश है, उसमें सिक्योरिटी के डायनामिक्स बदलते रहते हैं। इस बीच पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए, उसको बेहतर करने के लिए मुसलसल मुख्तलिफ हथियारों के तजुर्बात करता रहता है। और सामने की बात है कि भारत भी करता है, मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम्स के, मुख्तलिफ डिफेंस सिस्टम के तजुर्बात करता है। तो ये उनका जवाब बड़ा मुख्तसर था कि पाकिस्तान चूँकि इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन का हामिल है, तो इस बीच हम मुख्तलिफ तजुर्बात करते रहते हैं, और ये तजुर्बात जो हैं इनका पब्लिक डोमेन में इजहार कोई ज़रूरी नहीं होता। ये उनका जवाब था। लेकिन इसको जो रिपोर्ट किया कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, बिलखुसूस अंग्रेज़ी अखबारों और अंग्रेज़ी जो वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल, उनके लिए वो कदरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। क्यों? तासुर ये उभरा कि एज़ इफ़ जो ट्रंप ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर तजुर्बात करता है, रहता है, लेकिन बताता नहीं, तो शायद उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ करता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं पब्लिकली। ये तासुर गलत है। पर्टिनेंटली मेरा सवाल हरनाई
بلوچستان میں ہونے والے کچھ تجربات کے اوپر تھا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان تجربات کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، جو کہ کسی بھی ملک کا حق ہے۔ یہ جو نیوکلیئر کی ڈومین ہوتی ہے، لفظ این ہے، یہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے دیکھنے والوں کو واضح کروں اور صحافی دوستوں کی خدمت بھی عرض کروں گا، بحیثیت طالب علم، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے عالمی قوانین ہیں، انٹرنیشنل پروٹوکولز ہیں اور پاکستان ان سب کا سگنیٹری ہے۔ تو ایسے کسی بھی مدعے کے اوپر بہتر ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے کنفرم کریں کہ کیا آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ٹرمپ کے جواب میں تھی یا اجمل جامی کا جو سوال تھا ہرنائی میں بلوچستان میں تجربات، اس کے جواب میں تھی۔ تو یہ میں نے دوبارہ بھی تصدیق کی، تو یہ جواب ہرنائی کے اوپر تھا، اور تاثر مجھے یہ ابھرا کہ پاکستان اپنا جو ویپن سسٹم ہے اس کے اوپر تجربات کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا، پاکستان کی سیکیورٹی کی ایوالونگ سچویشن کی وجہ سے۔ یہ ایک وضاحت تھی جو میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی۔ 27ویں ترمیم پہ آ جائیں فوری، آج خبر سب سے اہم یہی ہے۔ دیکھیے جی، یہ بھی میرا سوال تھا کل ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ کیا پاک فوج میں کوئی نیا عہدہ متعارف کروایا جا رہا ہے، جیسے کہ سی ڈی ایس کا یا سی این سی کا، کمانڈر ان چیف کا؟ تو انہوں نے کہا یہ پارلیمان کا کام ہے، ہم سے رائے طلب کی گئی تو ہم انہیں رائے ضرور دیں گے۔ تو تردید انہوں نے نہیں کی، یہ کہا کہ پارلیمان کا کام ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بڑا اہم مدعا ہے، آرٹیکل 243 کا ذکر خود بلاول نے اپنے ٹویٹ میں کل کر دیا تھا، اس لیے سوال بھی ریلیونٹ ہو گیا اور جواب بھی کسی حد تک ریلیونٹ ہو گیا۔ اب وہ پٹاری کھل گئی ہے۔ اس میں جو برسٹر عقیل نے یا کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ موجودہ صورتحال میں چونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ 5 ستارہ ہیں، 5 سٹار ہو جاتے ہیں، آرمی چیف 4 سٹار ہوتا ہے، سروسز چیف بھی 4 سٹار ہوتے ہیں، چاہے وہ نیوی کی ہوں، ایئر فورس کی ہوں، یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوں جو جنرل شاہد شمشاد مرزا ہیں، جو نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو اس بیچ میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے، بالخصوص بیرسٹر عقیل یا کچھ اور صحافیوں کا، کہ ایک چونکہ 4 سٹار سسٹم کے تحت چل رہی تھی سروسز، تو اب اس میں 5 سٹار آ گیا فیلڈ مارشل کی صورت میں۔ ایک آئینی جو تحفظ ہے وہ درکار ہے، اس سلسلے میں شاید کوئی نیا عہدہ تخلیق کرنا ہے، جو میں نے 2 عہدے بتائے۔ تو میری آج کی جو ریسرچ ہے اور کچھ آئینی ماہرین سے جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں واضح کر دوں کہ یہ جو ہم کل اور پرسوں سے ڈسکس کر رہے تھے کہ آرٹیکل 243 میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو اختیارات ہیں کہ وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ کریں گے آرم فورسز کو، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کریں گے نیوی کے، ایئر فورس کے اور دیگر فورسز کے سربراہان کی تعیناتی کے اوپر دستخط، ان کو کمیشن گرانٹ کریں گے، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر تعینات کریں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو، اور چیف آف آرمی سٹاف کو، چیف آف نیول سٹاف کو، اور چیف آف ایئر سٹاف کو، اور ان کی سیلریز بھی ڈٹرمن کریں گے، الاؤنسز بھی ڈٹرمن کریں گے۔ اس کی جو بنیادی اسپرٹ ہے، ایک تاثر کل سے یہ ابھرا کہ شاید اس کو ختم کرنا ہے اور تمام اختیارات کمانڈ اینڈ کنٹرول کے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کو دینے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 4 سٹار سے 5 سٹار اپوائنٹمنٹ ہو چکی فیلڈ مارشل کی، جو کہ ظاہری بات ہے ہر دور میں تو فیلڈ مارشل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ایک آئینی تحفظ دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وائس چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے، اور سی ڈی ایس یا کمانڈر ان چیف کے عہدے جو ہیں ان کی ضرورت ہو تو شاید وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وائس چیف کا عہدہ جو ہے وہ تخلیق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک گیپ آ رہا ہے، 5 سٹار ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے باقی سارے 4 سٹار بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو وائس چیف ہوگا وہ بھی 4 سٹار ہوگا، تو اس سے جو آپریشنل چیزیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور یہ بھی طے ہو جائے گا کہ یہ جو تعیناتی ہے اور مدت ہے وہ 5 ستارہ فیلڈ مارشل کے لیے کی گئی ہے، تو اس سے ایک سیکوینس یا ایک جو گیپ آ رہا ہے وہ کلیئر ہونے کا امکان ہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ اور ناقص سی رائے ہے اس سارے سلسلے میں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل پریزیڈنسی سے لینے کی خبر شاید درست نہیں ہے، یہ ہے ایک پہلو، اور اس میں ایک نیا عہدہ جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی نیا عہدہ آنا ہے تو وہ اس سے پہلے آ جائے گا۔ یہی صورتحال آئینی عدالت کے حوالے سے ہے۔ آئینی بینچ تو آپ نے 26ویں ترمیم میں بنا لیا، لیکن آئینی عدالت جو ہے وہ بنانا مقصود تھی، جو پیپلز پارٹی کی مانگ بھی تھی، اور حکومت بھی سمجھتی تھی کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے۔ اس میں میں دیکھ رہا تھا، یہ کامن سینس کی بات ہے، کچھ صحافی نے خبر دی کہ 30 نومبر کسی اہم شخصیت کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، تو اس سے پہلے اگر اس شخص کو رکھنا ہے آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر تو یہ ترمیم ضروری ہے۔ ترمیم تو آ گئی، آپ سمجھیں کہ 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے، اور اسی ماہ اس کی منظوری کا امکان ہے۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 دن کے اندر یہ
ترمیم منظور ہو کے نافذ العمل ہو چکی ہوگی۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ 30 نومبر کو کون ریٹائرڈ ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اعلیٰ فوجی عہدیدار ریٹائرڈ ہو رہا ہے۔ یہ جسٹس امین الدین صاحب کی اگر آپ چیک کیجئے میعاد تو وہ شاید پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلو نیا یہ ہے کہ شاید اس میں حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کچھ ریٹائرڈ ججز کو ایڈ ہاک ججز کے طور پر، جیسے سپریم کورٹ میں بھی لوگ آتے ہیں ایڈ ہاک ججز کے طور پر، جب سیٹیں کم پوری نہیں ہوئی ہوتی، اسامیاں خالی ہوتی ہیں، تو اس میں قاضی فائصہ صاحب کا نام گردش ضرور کر رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان سے مستفید ہو۔ ظاہری بات انہوں نے ڈلیور بہت اچھا کیا اپنے دور میں، ہر حکومت میں ہر دور میں مختلف جج صاحبان نے، چیف جسٹس صاحبان نے بھرپور ڈلیور کیا۔ ثاقب نثار صاحب ہوں یا اس کے بعد قاضی فائصہ صاحب ہوں، کسی نے کم کیا، کسی نے بہت زیادہ کیا۔ تو قاضی صاحب کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے اسلام آباد کی مارکیٹ میں، لیکن یہ آئینی بینچ کی بجائے آئینی عدالت بننی ہے، اور اس میں ججز کی عمر جو ہے وہ بڑھا کر 68 برس کر دی جائے گی، صرف آئینی عدالت کے ججز کی، نارمل سپریم کورٹ کی نہیں۔ دوسرا پہلو، جو ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں ان کی ٹرانسفر، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کی مرضی کے بعد آپ ان کی ٹرانسفر کرتے تھے، اب ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کر سکیں گے یا انہیں چھٹی پہ مجبور کریں گے، اور یہ اسلام آباد کے جج صاحبان جو خط لکھتے ہیں جن سے حکومت کو پرابلمز ہیں، ان کے لیے بندوبست بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے اس سلسلے میں وہ جڑا ہوا ہے آپ کا بلدیاتی نظام سے اور این ایف سی سے۔ صوبوں کی بحث اس ملک میں، یہ خبر آپ نوٹ کر لیں، جاری و ساری رہے گی۔ کئی میڈیا ہاؤسز صوبوں کی بحث کو بڑھ چڑھ کر بڑھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ نئی قیادت ضروری ہے، اور یہ بتائیں گے کہ ملک کے مسائل کا حل نئے صوبوں سے ہے، اور یہ بتائیں گے کہ سسٹم ڈلیور کرنے سے ناکام ہے، 10 سے 15 سال دیے جائیں نئے صوبوں کو، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو، سیاستدانوں کو، پارلیمان کو اپنی جگہ رکھا جائے تو پھر ملک آگے بڑھتا ہے۔ یہ بھی خبر آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ نئے صوبوں کی بحث کی آڑ میں، کیونکہ یہ سندھ کو، پنجاب کو منظور نہیں، بلدیاتی نظام کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میرے دیکھنے والوں کو میں عرض کروں، جانتے ہیں، ان کو ہمیشہ سے نئے صوبوں کی بحث بہت اچھی لگتی ہے، ان کو ہمیشہ سے ایک مؤثر بلدیاتی نظام بہت اچھا لگتا ہے، اور میرے ملک کو سیاستدانوں کو دونوں چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاہتے ہیں جو کچھ ہے وہ قانون سازوں کے پاس ہو، نیچے تو فنڈز جائیں نہ، نیچے تو بلدیاتی نمائندہ امپاورڈ ہوئے نہ۔ آخری سسٹم مشرف دور کا تھا جس کا بیڑا گرک بعد میں پرویز لائی صاحب نے آ کے کر دیا، یاد ہے جب آپ کو میاں عامر صاحب لاہور کے میئر ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ صوبوں کی بحث یعنی دکھایا کچھ گیا، اس کے بدلے بلدیاتی نظام کو امپاور کر لیا جائے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی آلریڈی ایک ریزولوشن پاس کر کے وفاق کو بھیج چکا ہے اسی سلسلے میں کہ اس کی مدت، میعاد اور اس کے اختیارات کا تعین کیا جائے۔ تیسری خبر 27ویں ترمیم کے حوالے سے کیا ہے؟ مجسٹریٹی نظام انگریز کا، کہ جی ہر ضلع میں جو ڈی سی ہے، ڈی سی او ہو جائے اور وہ سزا جزا کا فیصلہ معمولی مسائل کے اوپر کر سکے، اور وہ جواب دہ بھی ہو اور جواب دہ نہ ہو۔ مجسٹریٹ کا مطلب یہ ہے، تو اس کو امپاور کرنا ہے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مجسٹریٹ کو بھی امپاور کرنا ہے، آپ نے بلدیاتی نظام کو بھی امپاور کرنا ہے، آپ کا ایم پی اے بھی ہوگا، آپ کی اسمبلی بھی ہوگی، آپ کی عدالت بھی ہوگی، کڑما سمجھ جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، پھر بار بار ہوتے رہے ہیں، انگریز دور سے شروع ہو گئے۔ چوتھا ایشو ہے این ایف سی کا، مالیاتی کمیشن کا جو معاملہ ہے، جو کہ صوبوں میں 18ویں ترمیم اور پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا کام ہے، کہ آپ سمجھیں کہ کچھ 40-41% وفاق کے پاس ہوتے ہیں فنڈز، اور باقی 58-59% صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو پیپلز پارٹی راگ الاپ رہی ہے کہ شاید صوبوں کے فنڈز کی مد کو کم کرنا ہے، تو یہ ہمیں منظور نہیں، کیونکہ یہی تو ہماری جدوجہد تھی 18ویں ترمیم میں۔ بات ان کی ٹھیک ہے، اس کا دوسرا طریقہ بھی سائیوں نے دریافت کر لیا ہے۔ فیصل واڈا صاحب کل کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یا ترمیم منظور کرواتے ہیں، یہ چوٹ لگا کر منظور کرواتے ہیں، اور 27ویں نہیں بلکہ 28ویں بھی لانی پڑی تو لائیں گے۔ مرضی والے وہ بادشاہ، جو تہاڈا دل کرے کرو، کر سکتے ہیں آپ، لیکن خبر یہ ہے کہ یہ صوبوں کے وسائل اور ان کی مد جو ہے وہ کم کرنے کی بجائے، جو صوبے یہ لینے کے باوجود 58-59% لینے کے باوجود بھی وفاق سے مزید پیسے مانگتے ہیں، وہ ختم کرنا ہے، اور انہیں کہنا ہے کہ وہ تعلیم ہو، صحت ہو اور بی آئی ایس پی پر جیسے پروگرام ہوں وہ خود سے جنریٹ کریں، وفاق سے نہ مانگیں، کیونکہ وفاق قرضے لیتا ہے اور پھر آگے دیتا ہے۔ یہ ان کی حکمت ہے۔ ایک میں مدعا اور آپ سے ذکر کروں، پچھلے جو 3-4 آرمی چیف گزرے اور جو 3-4 ادوار گزرے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو سمجھنے اور جاننے کے بعد میرا تاثر یہ ہے کہ ہمیشہ سے 18ویں ترمیم جب سے آئی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاں سے این ایف سی واز دی کنسرن۔ ان کو لگتا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کی جو تقسیم ہے یہ منصفانہ نہیں ہے، وفاق
سفر کرتا ہے، یہ ان کی ہاں رائے پائی گئی ہے۔ اچھا، ایک مدعا میں نے پیپلز پارٹی کے ٹویٹ کے اوپر اور ذکر کرنا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا اور جس کے اوپر پیپلز پارٹی لائن آف ایکشن لے رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تو خوش آمدید کہہ چکی۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم اگست سے آن ورڈ اپنے کالمز میں بھی ویلاگ میں بتا رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آنی ہے اور اس کے خد و خال یہ ہوں گے، مور اور لیس وہ سب کچھ درست ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں پیپلز پارٹی نے جو ٹویٹ کیا نا، یہ پنجابی ایک محاورہ ہے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑنا، یہ اس کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، وہاں کی حکومتیں انہیں دے دی جائیں گی اور یہ مان بھی جائیں گے اور اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، تھوڑا بہت پریشر کر کے این ایف سی کی جو ڈویژن اپنی مرضی کے مطابق کروا لیں گے۔ اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بلدیاتی نظام پہ انہیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ 243 میں جو چینجز ہیں میں نے بتایا صرف ایک عہدہ تخلیق ہوگا اور جو کانسٹیٹیوشنل کور ہے فیلڈ مارشل کو وہ ملے گا، کیونکہ اگر آپ نے فیلڈ مارشل کا لفظ لکھ دیا تو تا حیات تو ہر دور میں تو فیلڈ مارشل نہیں ہوگا نا، اگر اس کو اختیارات دینے ہیں تو یہ لکھا جائے گا کہ چونکہ فیلڈ مارشل اگر ملک میں ہو تو اس کی موجودگی میں وائس چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا آئندہ بھی، اگر فیلڈ مارشل ہو۔ یہ اس کی وضاحت میں دے رہا ہوں۔ تو اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے، یہ اس کے اوپر اثر کیسے سر میں لکھا ہے کہ یہ تو برابر کی شریک ہے اور یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس بات میں وزن ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آ چکی تھیں اور پھر جا کے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہم سی ای سی میں بیٹھیں گے اور جا کے بات کریں گے۔ ایک اہم نقطہ چیئرمین الیکشن کمیشن کا ہے، چیف الیکشن کمیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر ابھی تک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ فیصلہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے کرنا ہے اور دونوں کے بیچ کنسنسس ناممکن ہے، نوئنگ کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کریں گے، اور جو نئی ترامیم ہوئی اس کے بعد تو اسے اور بھی پیچیدہ کر دیا گیا۔ اب یہ خبر یہ ہے میرے پاس کہ جیسے آرمی چیف کا تعین ہے اسی طرح سے پی ایم کو اختیار دیا جا سکتا ہے اور جو نگران حکومتوں کا قانون ہے وہ بھی بدلا جا سکتا ہے اور نگران حکومتیں بھی لمبی کھینچی جا سکتی ہیں، لہٰذا کہیں یہ نہ ہو کہ نہ رہے بانس اور نہ رہے بانسری۔ یہ کلاسر صاحب نے لکھا ہے منیف فاروق صاحب کے تجزیے کے اوپر، 7 نومبر کو سینٹ میں یہ پیش کی جا رہی ہے۔ دلچسپ ہے، اس پہ نظر رکھیں گے اور آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے۔ رہ گی کہانی پی ٹی آئی کی اور دیگر معاملات کی، اور پنجاب میں جو ڈیفیمیشن کورٹس بن رہی ہیں جہاں پہ تیفی بٹ کے ذکر پر اعزاز سید اور دیگر کو محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں چیلنج کروں گی۔ مرضی عالیہ سرکار، اللہ حافظ۔